बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा की ज़मीनी लड़ाई में 18 इसराइली फौजी हलाक। मगरबी किनारे में एक यहूदी को गोली मार दी गई। इसराइली बमबारी जारी, सैकड़ों फलस्तीनी हलाक और जख्मी। जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 9,000 को पार कर गई। 1,000 बच्चे लापता। रफा क्रॉसिंग से मजीद गैर मुल्की इजिप्ट में दाखिल। बैरूनी पासपोर्ट रखने वाले 7,000 लोगों को निकाला जाएगा। सऊदी अरब अमरीका को एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की इजाजत देगा। वजीर दिफा प्रिंस खालिद की ब्लिंकन से मुलाकात। बाइडेन ने की लड़ाई में वक्फे की तायीद। अमरीका इसराइल के जराइम में शामिल। गाजा में खून खराबा फौरी रोका जाए। यूनाइटेड नेशंस में रशियन सफीर का खिताब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने के लिए 28 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन में समझौता। बरतानिया में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी से महुआ मोइत्रा और अपोजिशन एमपीज का वॉकआउट। टीएमसी लीडर ने कहा घटिया सवालात किए गए। केजरीवाल ईडी में पेश नहीं हुए। मध्य प्रदेश में जलसे से खिताब। कहा इलेक्शंस के वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में इसराइली फौज और फ़लस्तीन के मुज़ाहमतकारों के दरमियान सख्त लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी भी जारी है। खबरों में कहा गया कि जबलिया रेफ्यूजी कैंप में इसराइल की बमबारी में 195 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 120 लापता हुए। गाजा के सेहत अहदेदारों ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि जबलिया रेफ्यूजी कैंप पर हमले बहुत सख्त थे और वो जंगी जराइम की तारीफ में आते हैं। हमास की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। 7 अक्टूबर के हमास के हमलों में 1400 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी और सिविलियंस मारे गए थे और 240 से ज़्यादा इसराइलियों को पकड़ा गया था। इसराइल ने कहा है कि वो हमलों में हमास इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और सिविलियंस की हलाकतों को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर मरने वाले सिविलियंस ही हैं। उनमें भी आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। नॉर्थ गाजा में कई जगह ज़मीनी लड़ाई की खबर है। एक दिन पहले खबर आई थी कि ज़मीनी लड़ाई में 12 इसराइली फ़ौजी मारे गए और अब कहा गया है कि मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि उसने इसराइली फ़ौज की कई गाड़ियों को तबाह कर दिया है और कई फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है। हमास ने बाज़ वीडियोज़ भी जारी किए जिनमें तबाह होने वाली इसराइली गाड़ियों और भागते हुए इसराइली फ़ौजियों को दिखाया गया। इसराइली फ़ौज ने कन्फर्म किया कि गाज़ा की ताज़ा लड़ाई में उसका एक सीनियर ऑफिसर भी हलाक हुआ। इसके अलावा कई सिपाही ज़ख्मी हुए। हमास की फ़ौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसने ताज़ा लड़ाई में 2 इसराइली टैंक्स और बुलडोज़र्स को तबाह कर दिया। अल-क़स्साम ने कहा कि उसने उन फ़ौजी गाड़ियों को अल-यासीन एंटी टैंक शेल्स से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसने कल रात हमास के साथ ज़मीनी लड़ाई में कई फाइटर्स को हलाक किया। इसराइली फ़ौज ने बताया कि ईस्ट यरूशलेम में एक हमले को नाकाम बनाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसराइली फ़ौज ने यह बात मानी है कि नॉर्थ गाज़ा में लड़ाई बहुत सख्त हो रही है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने 18 हलाकतों की तस्दीक की। इसके अलावा 4 सिपाहियों की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइल के कई टाउन्स और गाज़ा और मगरबी किनारे के करीब यहूदी बस्तियों में रॉकेट हमले जारी हैं और सायरन की आवाज़ें भी गूंज रही हैं, जिससे वहाँ के लोगों में दहशत पाई जाती है।
اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی طرف سے فائرنگ کے بعد لبنان میں بھی بعض مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حزب اللہ کے فائٹرز نے اس کی ایک فوجی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے بعد لبنان میں کارروائیاں کی گئیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ سپاہیوں نے حماس اور اسلامی جہاد کی طرف سے پکڑے گئے 242 اسرائیلیوں کے خاندانوں کو خبر دی ہے۔ اس طرح ہوسٹیجز کی تعداد کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں ان لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے جن کے رشتہ داروں کو حماس نے اغوا کیا ہے۔ ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے ان لوگوں نے ایک مہم شروع کی ہے۔ غازہ کے صحت عہدیداروں نے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9061 بتائی ہے، جن میں 3460 بچے اور 2300 عورتیں ہیں۔ غازہ سے دردناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ غازہ کھنڈر بن چکا ہے۔ فلسطینیوں کو ملبوں میں اپنے پیاروں کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں پر اس طرح کے منظر ایک عام بات ہو گئی ہے۔ خبر ہے کہ رفح کراسنگ سے مزید سویلینز ایجپٹ میں داخل ہوئے۔ ایک دن پہلے 400 سے زیادہ لوگوں نے رفح کراسنگ پار کی تھی۔ ان میں غیر ملکی یا دوہری شہریت رکھنے والے یا زخمی اور بیمار تھے۔ ایجپٹ نے کہا ہے کہ 7000 غیر ملکیوں کو غازہ سے نکلنے کا موقع دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سویلینز کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے لڑائی میں وقفہ دینا چاہیے۔ غازہ کے ہاسپٹلز میں حالات خراب ہیں، فیول ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ نارتھ غزہ کے ایک اہم ہاسپٹل نے بتایا کہ اس کے مین جنریٹر نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ القدس ہاسپٹل کے علاقے میں اسرائیل نے ہوائی حملے جاری رکھے۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے یہ بات بتائی۔ غازہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعرات کے ہوائی حملوں میں 256 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کو لاپتہ لوگوں کے بارے میں 2600 رپورٹس ملی ہیں۔ ان میں 1150 بچے ہیں جو یا تو لاپتہ ہیں یا شبہ ہے کہ وہ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 135 ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف کے ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے نارتھ غزہ کی سویلین سے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی ایسی وارننگ دی گئی تھی۔ اسرائیل نے چہارشنبے کو مسلسل دوسرے دن گنجان آباد جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ حماس عہدیداروں نے اسے دوسرا قتل عام قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لگائے جائیں گے۔ غزہ بحران کے درمیان مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 65 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اس طرح کی کارروائیاں 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل کی جا رہی ہیں۔ رام اللہ، بیت لحم، الخلیل، نابلس، قلقیلیہ، جریکو اور دوسرے مقامات پر فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بعض جگہ جھڑپیں ہوئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جھڑپوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے بیت لید علاقے میں ایک اسرائیلی کو ہلاک کر دیا گیا، اسے گولی ماری گئی اور اس کی گاڑی الٹ دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کے بعد تلاشی مہم شروع کی ہے۔ تو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ جمعے کو وہ اسرائیل اور جارڈن کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 4 مرتبہ مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے غزہ کے تازہ بحران پر اسرائیل کے لیڈرز اور عرب لیڈرز سے ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ نے غزہ سے سویلینز کو باہر نکالنے کے لیے ہونے والے حالیہ سمجھوتے میں بھی حصہ لیا ہے۔ اس ڈیل میں قطر اور ایجپٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی وزیر دفاع پرنس خالد نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ پرنس خالد امریکہ کے دورے پر ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی ہے اور یہ جنگ پھیلنے کے اندیشے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پرنس خالد نے امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے سعودی زمین پر اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تعینات کرے۔ حال ہی میں سعودی عرب کے پڑوسی یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کے بعد سے سعودی عرب میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والے کئی لوگ رفح کراسنگ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور امید میں ہیں کہ انہیں سرحد پار کر کے ایجپٹ جانے کا موقع ملے گا، جہاں سے وہ اپنے اپنے ملکوں کو جا سکیں گے۔ رشیا نے غزہ میں خون خرابہ فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے سفیر ویزلی نیبنزیا نے جنرل اسمبلی کے خصوصی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاری بحران کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری خون خرابہ بند ہونا چاہیے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ مصالحتکاروں کو سفارتی حل نکالنے کا موقع دینا چاہیے۔ نیبنزیا نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرم میں شامل ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب غزہ میں سیز فائر کے لیے UN سیکیورٹی کونسل میں امریکہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ رشیا کے نمائندے نے یونائیٹڈ نیشنز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس عالمی قانون کے تحت سیلف ڈیفنس کی ایسی کارروائیوں کا حق نہیں ہے کیونکہ اسرائیل وہاں پر قابض ریاست ہے۔ امریکہ میں احتجاجیوں نے صدر جو بائیڈن کی ایک تقریر کے دوران احتجاج کیا۔ بائیڈن احتجاج کرنے والوں کی طرف مڑے اور کہا کہ میرے خیال میں وقفے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ منیاپولس میں پیش آیا۔ ایک خاتون احتجاجی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ مسٹر پریزیڈنٹ، میں چاہتی ہوں کہ آپ سیز فائر پر زور دیں، جس پر بائیڈن نے کہا کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقفے کی ضرورت ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ آج دنیا پہلے سے کہیں زیادہ امریکہ کے خلاف ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خونی پالیسیاں سب پر ظاہر ہیں۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو سازشوں کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ یہ ملک جغرافیائی طور پر دور ہیں لیکن ان کی پالیسیاں ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں دشمن کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ مزاحمت کے محاذ کا اگلا مرحلہ اسرائیل کو بہت بھاری پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان حالیہ دورے پر حالیہ عرصے میں کئی ملکوں کے دورے پر تھے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت جلد بہت بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ 28 ملکوں اور یورپی یونین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے جڑے خطروں سے نمٹنے کے لیے ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ یہ دنیا میں اس طرح کا پہلا سمجھوتہ ہے۔ انڈیا بھی دستخط کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس سمجھوتے کے تحت یہ ملک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑے خطروں کا جائزہ لیں گے اور مل کر کام کریں گے۔ 2 دن کی کانفرنس برطانیہ میں ہوئی جسے AI سیفٹی سمٹ کا نام دیا گیا۔ برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ اس سمجھوتے کو بلیچی ڈکلیریشن کہا جائے گا کیونکہ یہ میٹنگ بلیچی پارک میں ہوئی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ یہ ڈکلیریشن ایک اہم کارنامہ ہے۔ مملکتی وزیر الیکٹرانکس و IT راجیو چندر شیکھر نے انڈیا کی طرف سے حصہ لیا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن 2+2 وزارتی ڈائیلاگ کے لیے اس مہینے انڈیا کا دورہ کریں گے۔ بلنکن انڈیا کے علاوہ اسرائیل، جارڈن، جاپان، ساؤتھ کوریا بھی جا رہے ہیں۔ وہ اس دورے کے سب سے آخری پڑاؤ میں دہلی پہنچیں گے۔ ان کے ساتھ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن بھی ہوں گے۔ یہ دونوں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے 2+2 کے تحت بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر آپسی تعلقات کے علاوہ انڈیا پیسفک علاقے کی صورتحال پر غور کیا جائے گا جہاں پر چائنا کی سرگرمیوں پر امریکہ اور دوسرے ملکوں کو تشویش ہے۔ وارانسی میں IIT بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ دست درازی کی گئی اور اس کے کپڑے اتارے گئے جس پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ مجرموں نے اس واقعے کا ویڈیو بھی بنایا۔ اس واقعے کے بعد بنارس ہندو یونیورسٹی کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگ اس واقعے میں شامل ہیں۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ باہر کے لوگوں کے کیمپس میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اس لڑکی نے شکایت میں کہا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ چہارشنبے کی رات باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ کرمن بابا مندر کے قریب تھے جب 3 لوگ موٹر سائیکل پر ان کے پاس آئے اور زبردستی انہیں ایک کونے میں لے گئے اور وہاں انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے زور سے ان کا منہ بند کر دیا اور ان کے ساتھ زبردستی چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، انہیں ہاتھ لگانے لگے اور انہیں ان کے کپڑے بھی اتارے اور ویڈیو بھی بنایا۔ لڑکی نے کہا کہ جب اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو انہوں نے دھمکایا اور 10-15 منٹ بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس لڑکی کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے پیسے لے کر سوال کرنے کے معاملے میں پارلیمنٹ کی اخلاقیات کمیٹی سے واک آؤٹ کیا اور اس میٹنگ کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے۔ دوسری طرف کمیٹی نے جوابی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مہوا موئترا نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اخلاقیات کمیٹی کے چیئرپرسن ونود سونکر نے کہا کہ مہوا موئترا نے پوچھ تاچھ کے دوران کوآپریٹ نہیں کیا اور واک آؤٹ کیا تاکہ سوالات سے بچ سکیں۔ پینل کی ایک اور رکن اپراجیتا سانگھی نے کہا کہ مہوا موئترا کافی غصے میں آ گئی اور کافی گھمنڈی انداز میں پیش ہوئیں جب ان سے درشن ہیرانندنی کے حلف نامے کے بارے میں پوچھا گیا۔
اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ کمیٹی نے محبوبہ محترمہ سے شخصی اور غیر اخلاقی سوال کیے۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے میڈیا کے سامنے اس وقت یہ تفصیلات بتائیں جب ابھی میٹنگ چل رہی تھی۔ بعد میں محبوبہ محترمہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی میٹنگ تھی، یہ لوگ گھٹیا اور گندے سوالات کر رہے تھے۔ بی جے پی کے ایک رکن نشیکانت دوبے نے سب سے پہلے محبوبہ محترمہ کے خلاف الزامات لگائے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹی ایم سی لیڈر کے خلاف لوک سبھا اسپیکر سے شکایت کی تھی۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال شراب اسکیم کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جنہیں سمن جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بدلے انہوں نے ای ڈی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ وہ پہلے سے مصروف ہیں اور الیکشن کے سلسلے میں انہیں ریلیوں سے خطاب کرنا ہے۔ وہ مدھیہ پردیش میں مہم چلانے کے لیے گئے۔ بعد میں سنگرولی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جلسے میں شریک لوگوں سے کہا کہ وہ عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ غزہ کی زمینی لڑائی میں 18 اسرائیلی فوجی ہلاک، مغربی کنارے میں ایک یہودی کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیلی بمباری جاری، سینکڑوں فلسطینی ہلاک اور زخمی، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9000 کو پار کر گئی، 1000 بچے لاپتہ۔ رفح کراسنگ سے مزید غیر ملکی ایجپٹ میں داخل، بیرونی پاسپورٹ رکھنے والے 7000 لوگوں کو نکالا جائے گا۔ سعودی عرب امریکہ کو ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کرنے کی اجازت دے گا۔ وزیر دفاع پرنس خالد کی بلنکن سے ملاقات، بائیڈن نے کی لڑائی میں وقفے کی تائید۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں شامل، غزہ میں خون خرابہ فوری روکا جائے، یونائیٹڈ نیشنز میں رشین سفیر کا خطاب۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطروں سے نمٹنے کے لیے 28 ملکوں اور یورپی یونین میں سمجھوتا، برطانیہ میں 2 دن کی کانفرنس۔ پارلیمنٹ کی ایتھکس کمیٹی سے محبوبہ محترمہ اور اپوزیشن ایم پیز کا واک آؤٹ، ٹی ایم سی لیڈر نے کہا گھٹیا سوالات کیے گئے۔ کیجریوال ای ڈی میں پیش نہیں ہوئے، مدھیہ پردیش میں جلسے سے خطاب، کہا الیکشنز کے وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔